अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। मुझे भीख मांगनी नहीं आती। हूर ने यह बात 5वीं बार कही थी। वहाज खान ने पलट कर उसे घूरा तो वह फ़ौरन से निगाहें चुराने पर मजबूर हो गई और मासूमियत से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। वहाज को रह रह कर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, जिसने हूर की सूरत में एक मुसीबत अपने गले डाल दी थी। अगर उसके सीनियर ऑफिसर को इस बारे में पता चलता तो वो उसे नौकरी से निकालने में एक सेकंड भी ज़ाया ना करता। वो अभी इसी बारे में ही सोच रहा था कि कैसे अपने सीनियर अफसर से बच सके, जबकि वो लड़की मुसलसल उसका दिमाग चाटे जा रही थी। हर थोड़ी देर के बाद वह मुख्तलिफ सवाल करती, जिससे वहाज का पारा हाई हो जाता। इतना तो वहाज को अंदाज़ा था कि वो सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ ही गुजारेगा और अब वो उसे छुटकारा हासिल करने के तरीके सोच रहा था, जबकि हूर उसके ख्यालात से मुकम्मल तौर पर अनजान ये बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर इस फ़कीर ने उससे अपने साथ भीख मांगने के लिए कहा तो वो क्या करेगी। वो दोनों सिग्नल पर जाकर खड़े हो गए। हूर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। शर्मिंदगी के मारे उसका रंग सुर्ख पड़ गया। चलो, वहाज ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा तो वो फौरन से नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ी होकर भीख नहीं मांगूंगी, मेरा ऑरा माइनस हो जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर वहाज ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या मैं तुम्हें शक्ल से भीख मांगने वाला लगता हूँ? वो इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि आगे पीछे से गुजरने वाले लोगों ने उसे नागवारी से देखा और एक बच्चे ने तो चीख कर उसके सवाल का जवाब भी दिया। वहाज उसकी भी बात सुनकर जल भुन कर रह गया, जबकि हूर सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश करने लगी। देखिए मैडम साहिबा, अब मेरे पास वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है जिसके साथ मैं आपको ये रोड क्रॉस करवा सकूं। आपको खुद ही जहमत करनी पड़ेगी। हूर को जब अंदाजा हुआ कि वो उसे भीख मांगने के लिए नहीं बल्कि रोड क्रॉस करने के लिए कह रहा है, तो उसकी जान में जान आई। हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? हूर की जबान में फिर से हलचल हुई। जहन्नुम में, वहाश ने बुने हुए लहजे में जवाब दिया। वहां पर आप अकेले चले जाएं, मेरा वहां पर जाने का कोई इरादा नहीं। हूर की फराटे भरती हुई जबान को बर्दाश्त करना वहाज के लिए मुश्किल हो गया था। वो कुदरती तौर पर सख्त मिजाज का मालिक था। ज्यादा हंसी मजाक उसे पसंद नहीं था। बचपन से लेकर अब तक उसने जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की थी, किस्मत में वो चीज़ उसके कदमों में ला कर रखती थी। उसकी आबाई हवेली में सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे और यहाँ पर जूनियर्स की जबान उसे सर सर कहते ना थकती। उसने अगर किसी को ऑर्डर दिया था तो उस पर उसे यस सर ही सुनने को मिला। ये पहली लड़की थी जो उसकी हर बात में एतराज़ कर रही थी। अब अगर तुम्हारी जुबान में खुजली हुई तो मैं तुम्हें यहीं पर ही छोड़कर चला जाऊंगा। वो उंगली उठाकर हूर को धमकी देते हुए बोला, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे किसी बहुत बड़े महल में लेकर जा रहे हो। तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था और अभी तुम्हारी टांग एकदम से कैसे ठीक हो गई? अचानक ही हूर की नज़र उसकी टांग पर पड़ी। वो जो लड़खड़ाते हुए उसके घर में दाखिल हुआ था, अब सीधा चल रहा था। वहाज ने एक और चीज़ भी नोट की थी। जब वो उसके सामने खाना रख रही थी तब वहाज बार बार अपनी बाजू को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। वहां पर उसने हूर को बताया कि उसकी बाजू भी टूटी हुई है। हूर के औसान खता हो गए थे और अब वो इसी बाजू वाले हाथ की उंगली को उठाकर हूर को धमकियां दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सारी बात हूर की समझ में आने लगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। बीच रास्ते में जाकर वो रुक गई। उसके कतई अंदाज को देखकर वहाज का पारा गुस्से से हाई हो गया। मेरे पास तुम्हारे इन ड्रामों के लिए टाइम नहीं है और तुम्हें भी ये नखरे दिखाना जेब नहीं देता। मैं तुम्हारी असलियत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। अभी जिस जगह से मैं तुम्हें छुड़वा कर लाया हूँ, वो लोग तुम्हारी जितनी इज्जत करते थे, मुझे उसका भी अंदाज़ा हो गया है। अपनी औकात में रहो और मुझे सख्ती करने पर मजबूर ना करो। उसने हूर का बाजू पकड़कर जोर से झटका तो वो तकलीफ से तड़प उठी। उसकी आंखें फौरन ही आंसुओं से भीग गईं। वहाज से उसके चेहरे पर अब की बार नजर डालना गवारा नहीं किया। वो तेज तेज कदम उठाता उसे अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहा था। इस दौरान हूर ने 2-3 बार अपने आप को वहाज की गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश की, क्योंकि इतना तो उसे यकीन हो ही गया था कि सामने खड़ा इंसान कोई बहरूपिया है। वह हकीकत में फ़कीर नहीं है। अब ये सवाल हूर को तंग कर रहा था कि अगर वह फ़कीर नहीं था तो फिर वो कौन था। वो उसे कदरे वीरान जगह पर लेकर गया।
اس نے اپنی جیب سے iPhone 13 نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حور کی تو حالت خراب ہو گئی۔ اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی گینگ کا بندہ ہے اور اب وہ اسے استعمال کرنے والا ہے۔ یہ خیالات ہی اسے شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وحاش نے پھر سے اس کی شرٹ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ زور سے اس کی چیسٹ سے جا کر لگی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور کھا جانے والے انداز میں بولا، اب اگر یہاں سے 1 انچ بھی ہلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ابھی تم مجھ سے ٹھیک طرح سے واقف بھی نہیں ہو۔ میں نے تمہیں کھانا دیا تھا اور اب تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ حور کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ وہ اس کے اس معصومانہ انداز پر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ یہ سب کچھ ہرگز نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس کی خواہش تھی کہ اس کی وجہ سے کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو۔ زندگی میں پہلی بار وہ قسمت کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ ہاں لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے کھانا کھلا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن میں نے یہ احسان اسی وقت ہی چکا دیا تھا جب میں تمہیں نکاح کر کے اپنے ساتھ لایا۔ وہ اسے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولا تو حور تیزی سے بول پڑی، دیکھو تم پلیز بے شک مجھ پر یہ احسان مت کرو، تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں کسی کو بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ چپ، بالکل چپ۔ وہ دھاڑا تو حور سہم کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ انسان اسے سخت زہر لگ رہا تھا، جو بدقسمتی سے اس کے شوہر کے درجے پر بھی فائز ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بلیک رنگ کی پراڈو ان کے سامنے آ کر رکی۔ ایک گارڈ تیزی سے گاڑی سے اترا۔ اس نے ان دونوں کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ حور نے پھر سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وحاش نے بر وقت اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی میں کھینچ لیا۔ سر، یہ بی بی صاحبہ کون ہے؟ فرنٹ سیٹ پر وحاش کا جونیئر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے گھبرائی ہوئی حور پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ یہ میری کزن ہے، وحاش نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ لیکن سر، جہاں تک آپ نے ہمیں بتایا تھا آپ کی فیملی کا کوئی بھی ممبر یہاں پر نہیں ہوتا۔ فرحاد نے اسے دوبارہ سوال کیا تو وحاش نے اسے خونخوار انداز میں دیکھا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی بتانے کا پابند نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی دوسروں کے سامنے اپنی زبان کھول کر اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالو گے۔ وہ آپ کو سر کیوں کہہ رہا ہے؟ حور نے تیزی سے سوال کیا تو فرحاد طنزیہ انداز میں وحاش کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس سے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ یہ اگر واقعی میں آپ کی کزن ہے تو پھر اسے آپ کے بارے میں کچھ پتہ کیوں نہیں۔ وحاش کا انداز بھی فرحاد سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی اسی طرح سے ہی حور کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکا اور کھا جانے والے انداز میں بولا، جب تک یہاں پر بیٹھی ہو خاموشی سے بیٹھی رہو، گھر پہنچ کر میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ راستے میں فرحاد اتر گیا۔ آج نے ڈرائیور کو بھی وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ اب صرف وہ اور حور گاڑی میں موجود تھے۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ حور مسلسل اس کے کان کھائے جا رہی تھی۔ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہیں آپ کوئی اسمگلر تو نہیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، میں واقعی میں اسمگلر ہوں۔ یہ تو تمہیں میری شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا، لیکن شاید تم کچھ زیادہ ہی معصوم تھی، اس سے تمہیں آئیڈیا نہیں ہو سکا۔ وحاش نے اس قدر سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی کہ حور کو واقعی میں اس کی بات کا یقین ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے درستے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وحاش نے حیرانگی سے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا جو اس کی ہر بات کو سچ مان لیتی تھی، لیکن اس پر وحاش نے اسے کوئی بھی صفائی نہیں دی، بلکہ وہ اس کے ڈاؤٹس کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ تم خود ہی بتاؤ کہ ایک اسمگلر لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسے دوسرے ملک اسمگل کرتا ہے، اور ویسے بھی تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ میں پہلی فرصت میں تمہیں یہاں سے کینیڈا بھجواؤں گا۔ حور کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا خوف سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے وحاش کے دل میں آیا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور حور کی حالت کو انجوائے کرنے لگا۔ پورے 5 منٹ کے بعد حور کی مری مری آواز گاڑی میں گونجی، مگر میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کیا آپ اپنی بیوی یعنی اپنی عزت کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ یہ دوسرا بم تھا جو وحاش نے اس کے سر کے اوپر گرایا۔ حور نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا جب سے وحاش کے ساتھ نکاح ہوا تھا تب سے اس کے دل کی حالت تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی بھی اس کے دماغ میں کچھ شبہات موجود تھے۔ وہ بس وحاش سے بات کر کے ان سب کو کلیئر کرنا چاہتی تھی۔
لیکن وہاج کے لیے بھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ اس کا پورا مشن خطرے میں پڑ جاتا۔ ابھی تو اسے فرحات کو بھی کنٹرول کرنا تھا، ورنہ اگر فرحات جہانگیر صاحب کو جا کر اس کی اس حرکت کے بارے میں بتاتا تو اس کی نوکری جانے کا بھی خطرہ تھا۔ پھر اس کی حالت واقعی میں ایک فقیر کے جیسی ہو جانی تھی۔ جب تک اس کا مشن کمپلیٹ نہیں ہونا تھا تب تک اسے اس لڑکی کو اپنے قابو میں رکھنا تھا۔ اچانک ہی گاڑی بیچ سڑک میں جھٹکے سے رک گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ روڈ خالی تھی، ورنہ ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ وحاش نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود چیک کرنے کے لیے نیچے اتر گیا۔ ابھی اس نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا ہی تھا کہ اسے گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر اگلے ہی پل اس کی نظر بھاگتی ہوئی حور پر پڑی جو کہ پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وحاش نے غصے سے گاڑی کا بونٹ نیچے پٹکا اور پیچھے سے آواز لگائی، جہاں پر پہنچی ہو وہیں پر رک جاؤ، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، تم ایک 2 نمبر گھٹیا فقیر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم ایک فراڈی اور دھوکے باز انسان ہو، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس دوران اس نے بھاگنا نہیں چھوڑا تھا۔ وحاش نے اپنی دونوں آستینیں اوپر چڑھائیں اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ چند ہی منٹوں میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس دشمن جاں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم ایک انتہائی کمینے شخص ہو، مجھے تمہارے ساتھ یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی، میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو گئی، اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وحاج خاموشی سے لب بھینچے کھڑا رہا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ وحاج نے اس کے آنسو صاف کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ حور صاحبہ دل کھول کر رو لے تاکہ اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکے۔ ایک اور مزے کی بات یہ بھی تھی کہ اسے لڑکیوں کو چپ کروانا ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہا۔ اس کا لڑکیوں کے ساتھ بہت کم انٹریکشن ہوتا۔ وہ یونیورسٹی تو گیا تھا لیکن وہاں پر بھی وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے اڑتی تھی، لیکن وہ ان پر نظر کرم ڈالنا گوارا ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے یہاں تو اسپورٹس میں دلچسپی تھی یا پھر کتابیں پڑھنے کا شوق، اور وہ اپنے یہی شوق پورے کرتا تھا۔ ڈگری کے فوراً بعد ہی وہ فورس میں آ گیا، اور جب سے اسے جوائننگ دی تھی تب سے ہی وہ مشنز پر جا رہا تھا۔ قسمت اس پر اس قدر مہربان تھی کہ وہ اپنے ہر مشن میں کامیاب ہوتا تھا۔ صرف یہ پہلا مشن تھا جس میں اس کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اور اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ اس ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ سے اس بات کا اعتراف کرنے سے ابھی بھی گھبراتا تھا۔ حور کی لال آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وحاش نے بے ساختہ اسے نگاہیں چرائیں اور آسانیت بھرے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں اسپکلر بالکل بھی نہیں ہوں، اور ابھی جب ہم گھر پہنچیں گے اور میری حالت تھوڑی سی درست ہو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کافی اچھے اور سلجھے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وحاج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کس طرح سے تسلی دے، اور مسلسل اس کو شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یار دیکھو اب مجھے اس طرح سے تو نہ گھورو، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ حور نے پھر سے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ یہ میرا نہیں ہے، میرے دوست کا ہے، تمہارا دوست بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا، تم سب لوگ ہی دھوکے باز ہو، وہ چیختے ہوئے بولی۔ بس بہت ہو گیا لڑکی، اپنی آواز نیچے رکھو، ہمارے خاندان کی عورتیں اونچی آواز سے بات نہیں کرتی۔ اگر ایسی بات ہے تو مسٹر وحاج، میں آپ کے خاندان کی عورت نہیں ہوں، اور اللہ کا شکر ہے نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ میں آپ کے خاندان کی عورت کہلوائی جاؤں۔ وحاج اس کی تیز چلتی ہوئی زبان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ جب وہ اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لایا تھا تب وہ بھیگی بلی بنی ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ بولنا ہی نہ جانتی ہو۔ ابھی اور پہلے والی حور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جس حور کے حسن اور معصومیت کا قائل ہوا تھا وہ یہ والی حور تو نہیں تھی، یہ تو کوئی بہت ہی ڈرامے باز اور فسادی عورت تھی جو وحاج کو اپنا اصل روپ دکھا کر اسے بار بار ڈرا رہی تھی۔ ایک اور چیز جو وحاج کو پریشان کر رہی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ یہ ہرنی جیسی آنکھیں اسے بار بار کسی گہری سوچ میں مبتلا کر رہی تھی، اور پھر جب وہ خفکی سے وحاج کو گھورتی تو وحاج کا دل زور سے دھڑکتا۔
उसे वो सब कुछ मायूस लगता था। उसे ऐसा लगता कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है, उसके साथ वक्त गुजार चुका है। बाद में उसने अपने जहन को झटक दिया और अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की। वो हूर को लेकर बेडरूम में आ गया, क्योंकि अभी सिर्फ वही कमरा ही खुला था। हूर ने हैरानगी से वहां पर मौजूद कीमती फर्नीचर को देखा। एक एक चीज बेहद कीमती थी और किसी शाही महल की तरह मालूम होती। दीवार पर वहाज साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा थी, मगर वो किसी भी तस्वीर में मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके बावजूद भी वो बहुत चार्मिंग लग रहा था। वो कमाल पर्सनालिटी का मालिक था। फकीर का हुलिया बनाने के बावजूद भी उसमें एक कशिश थी, जो हूर ने उस वक्त भी महसूस की। इस तरह से न देखो, नजर लग जाएगी मुझे। वहां जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसे अपनी तस्वीर के सामने खड़ा देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, नजर बट्टू को नजर नहीं लगती। हूर के जले भुने हुए अंदाज का मजाक बनाने के बजाय वो उसे मजीद जलाते हुए बोला, तुम ये इस वजह से कर रही हो क्योंकि तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। मुझे आप जैसे धोखेबाज और फ्रॉडी इंसान का मुकाबला करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके साथ कंपटीशन करने से अच्छा है कि मैं किसी समंदर में डुबकी लगाकर मर जाऊं। वो इस कदर बेजार लहजे में बोली, ठीक है। वहाज उसके चेहरे को देख कर रह गया। तुम्हारी सारी गलत फहमियाँ बहुत जल्द दूर कर दूंगा। वो सरसानिया से समझाते हुए बोला, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मैं आपकी असलियत से वाकिफ हूँ। उसका लहजा अटल था। वहाज ने अब की बार कोई जवाब नहीं दिया। वो इस कदर गुस्से में थी कि सारी बहस में उसने इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी कि वहाज उसके सामने शर्टलेस खड़ा था। जब उसकी नज़र उसके चौड़े सीने पर पड़ी तो वह एक पल के लिए घबरा गई। उसके चेहरे पर छाने वाले शर्म के रंगों ने वहाज को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। वो खालिस मशरकी लड़की थी, इस बात का तो उसे बहुत पहले अंदाज़ा हो चुका था, और अब जब वो उसके सामने इस तरह से शर्माती थी तो वहाज के दिल की बीट मिस होती थी। वो उसके साथ खुशगवार नौयत के ताल्लुकात कायम करना चाहता था, लेकिन ये मिशन उसके आड़े आ रहा था। वो बस चाहता था कि जल्द अज जल्द वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाए। इसके बाद वो इस लड़की से धूमधाम से शादी करके सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था, और अगर वहाज को किस्मत की सितम ज़रफ़ी के बारे में पता चल जाता तो वो शायद कभी ये ख्याल अपने जहन में भटकने भी ना देता। आप जाकर शर्ट पहने। वो शर्म से दोहरी होते हुए बोली, ये मेरा कमरा है, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी रहूं, तुम्हें इससे मसला नहीं होना चाहिए। वो कंधे उचकाते हुए उसे तंग करते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि वहाज ने उसे पकड़कर फिर से अपनी जानिब खींच लिया। तुम मेरी हो और तुम इस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे देता। वो उसकी आंखों में झांकते हुए भारी गंभीर लहजे में कहता, उसकी धड़कनों को बुरी तरह से मुंतशिर कर गया। लेकिन ये जज्बा भी वक्ती था। हूर को फौरन ही एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा इंसान एक धोखेबाज है, जिसकी हकीकत के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। यह ख्याल आते ही उसने एक झटके से वहाज के हाथों से अपना बाजू छुड़वाया। अब की बार वहाज को भी गुस्सा आ गया। वो इस तरह के रवैये का आदी नहीं था, और ये लड़की मुसलसल उसे झटक रही थी और उसको जलील कर रही थी। वो उसे जोर से दीवार के साथ पिन कर चुका था। देखो लड़की, तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझकर मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। दोबारा अगर तुमने इस तरह से मेरे हाथ को झटकने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसके बारे में तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। हूर के लिए उसकी आंखों में देखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाज की आंखें गुस्से से लाल लंगारा हो गई थी। हूर की नजरें भटककर बार बार उस चौड़े सीने पर मौजूद पानी के कतरों में अटक रही थी। उसकी हालत गैर होने लगी और उसकी सांस भी फूलने लगी। आई एम रियली सॉरी। थोड़ी ही देर में उसकी मरी मरी आवाज़ कमरे में गूंजी तो वो उस पर एहसान करते हुए उससे दूर हटा। गुड। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो बहस किए बगैर ही अपनी गलती मान लेते हैं, और मैं उन लोगों की कदर भी करता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश ना आऊँ तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करती जाओ। ये कहकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल खुश करने लगा, जबकि हुई मुसलसल उसकी चौड़ी पुश्त से निगाहें चुरा रही थी। इंसान में थोड़ी सी शर्म होती है, हया होती है, लेकिन लगता है कि जब ये दोनों चीज़ें बांटी जा रही थी तब इस शख्स का शापर फट गया था। एक इंतहाई बेशर्म और घटिया इंसान है ये। नफरत हो रही है मुझे इससे। या अल्लाह कुछ ऐसा करे कि मैं यहाँ से फरार हो जाऊं।
میں مزید اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی میں اس پر یقین کر سکتی ہوں۔ وہ سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی اور ایک بار پھر سے حقیقت کی دنیا سے الگ ہو گئی تھی۔ وہاں شیشے میں مسلسل اسی کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنا تو وہاج کو بھی یقین تھا کہ وہ بغاوت پر اتر رہی ہے، وہ پھر سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی اور وہ یہ سب کچھ اس وقت تک کرتی رہے گی جب تک اسے وہاج حقیقت نہیں بتا دیتا، جو کہ ابھی وہاج کے لیے بتانا ناممکن تھا۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ پوری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ وہاج نے اسے بیڈ پر سونے کی پیشکش کی، لیکن اس نے تیزی سے انکار کر دیا۔ وہ اس انسان کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ بقول اس کے وہ اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہاج کے خراٹوں کی آواز خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ آہستگی سے صوفے سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی وہاج کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زور زور سے وہاج کے اوپر سے اپنا ہاتھ گزارا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاج کے چہرے کو دیکھا اور یقین دہانی کرنے کی کوشش کی کہ وہ شخص جاگ رہا ہے یا پھر سو چکا ہے۔ وہاج جو کہ اس کے اٹھنے پر ہی اٹھ گیا تھا، اب جان بوجھ کر خراٹے دے رہا تھا تاکہ اسے پرسکون کر سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، وہاج بھی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ اتنے دنوں کے بعد اس سے چھٹی ملی تھی اور آرام نصیب ہوا تھا جو کہ اس لڑکی نے غارت کر دیا تھا۔ اس کا واقعی میں دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو حویلی کے پچھلے حصے میں ہی زندہ دفن کر کے اس سے جان چھڑوا لے، لیکن پھر جب اس کی ہرنی جیسی آنکھیں وہاج کی نظروں کے سامنے گھومتی تو وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور گارڈ کو ہدایت جاری کر دی کہ میڈم صاحبہ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دینا۔ اگر وہ کسی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کریں تو مجھے کال کر دینا۔ وہ اس بات سے بالکل مکمل طور پر انجان تھی کہ وہ جاگ چکا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی گارڈ نے درمیان میں آ کر اس کا راستہ روک دیا۔ حور نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اس سے بحث کیے بغیر ہی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلنے لگی، اور وہ آج اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ حویلی کی پچھلی دیوار جو کہ کافی چھوٹی تھی اسے پھلانگنے کی کوشش کرے گی۔ حویلی کے پیچھے ہی قبرستان بھی موجود تھا جو دور سے ہی نظر آ جاتا تھا۔ دیوار پھلانگنے کے بعد جب حور کی نظر اس قبرستان پر پڑی تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اسے جنوں اور چڑیلوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ نظریں جھکا کر اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی کہ اچانک ہی اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا ٹکرایا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنے کی رفتار بھی تیز کر دی اور اس کی آواز پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ وہاج نے جب اس کی حالت دیکھی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس ڈبو سے لڑکی میں دلچسپی نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن ہر بار ہی وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتی کہ وہاج پہلے سے بھی زیادہ اس کی ذات میں انٹرسٹ لینے لگتا۔ کافی دیر تک جب حور کو کچھ بھی محسوس نہ ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے کے سامنے سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو سامنے ہی وہاج کو کھڑا دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا لڑکی کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی؟ یہی کہا تھا نا میں نے تمہیں؟ وہ اس کی بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا تو حور اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہاری ہر بات مان سکتی ہوں۔ تم مجھے اپنے ساتھ یہاں پر قید نہیں کر سکتے۔ میں ایک آزاد لڑکی ہوں، میں جہاں چاہوں وہاں جا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے جا کر دکھاؤ۔ حور کے بازو ابھی بھی وہاج کے ہاتھ میں ہی تھے۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن وہ اسے خود سے دور کرنے کے بجائے اپنے مزید نزدیک کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ میری جان، اتنی آسانی سے تو اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہی پڑے گی، تاکہ دوبارہ کبھی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ قبرستان والی سائڈ پر لے جانے لگا۔ حور کی تو حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ دشمن جہاں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ دیکھیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں، بلکہ میں آپ کو اسٹامپ پیپر پر بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں
کہ دوبارہ کبھی بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ آپ مجھے جہاں پر بھی رکھیں گے میں اپنی ساری زندگی خاموشی سے اسی جگہ پر ہی رہ کر گزار دوں گی، لیکن پلیز مجھے یہاں پر نہ چھوڑیں۔ مجھے بھوتوں اور چڑیلوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر وحاش نے ایک بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولا، تم سے بڑی چڑیل تو اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگی۔ تمہیں چڑیلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، انہیں تو تم سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ پور کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک زوردار مکہ وحاش کی ناک پر مار کر اس کی ناک توڑ دے، لیکن اس کے لیے بھی اس سے اچھی خاصی ہمت چاہیے تھی، جو کہ اس میں نہیں تھی۔ قبرستان کے دروازے کے قریب پہنچ کر وحاش نے آخری بار اس پر ایک نظر ڈالی اور اسے اندر کی طرف دھکیلنے لگا۔ پور کی ٹانگوں سے جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ زور سے وحاش کے گلے لگ گئی۔ اس نے وحاش کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں وحاش کی شرٹ کو بھگو رہی تھی۔ وہ آنسو اس کے سینے پر گر رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ لپٹی سسک رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی۔ وحاش تو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا۔ یہ لڑکی واقعی اس سے اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی تھی۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے محترمہ کو خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کہیں بھی نہیں چھوڑ کر جا رہا، چلو گھر واپس چلتے ہیں، لیکن یہ آخری بار تھا۔ اس کے بعد اگر تم نے ایسی کوئی بھی غلطی کی تو میں دوبارہ تم پر رحم نہیں کھاؤں گا، بلکہ ساری رات کے لیے اسی قبرستان میں ہی چھوڑ دوں گا، پھر اپنی جیسی چڑیلوں کے ساتھ مل کر پوری رات پارٹی کرتی رہنا۔ وحاش کا لہجہ غصیلا نہیں تھا، بلکہ اب وہ کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے والا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، جب وہ اس کے وجود میں تحفظ تلاش کرنے کے لیے اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ وحاش کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ وہ اسے لے کر پھر سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے تمہاری سزا کو اب دوسری سزا سے تبدیل کر دیا ہے۔ میں تمہیں قبرستان تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں اگلے ایک ہفتے تک میری بات بغیر چون چرا کے ماننی ہوگی۔ میں جو کچھ بھی کہوں گا تم وہ سب تسلیم کرو گی۔ پور نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کم از کم یہ ایک رات قبرستان میں گزارنے سے کئی گنا بہتر تھا کہ وہ اس انسان کی اس حویلی میں رہتے ہوئے بات مان لیتی۔ وہ آج خود بیڈ پر جا کر نیند دراز ہو گیا۔ اس نے محترمہ کو بھی اپنے برابر میں لیٹنے کے لیے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم نے مجھے کہا تھا کہ تم میری کوئی بھی بات نہیں ٹالو گی، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ لگتا ہے مجھے تمہیں اسی جگہ پر چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا۔ نہیں، میں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کے برابر میں جا کر لیٹ گئی۔ اگلے ہی پل وہ اسے کھینچ کر پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس بار اور کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے تھوڑی ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں جا چکا تھا۔ صبح فجر کے قریب جا کر حور کی آنکھ کھلی تھی، کیونکہ اسے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت تھی۔ اس نے وحاش کو اٹھنے کے لیے کہا تو وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر پھر سے لیٹ گیا، جو کہ حور کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ واش روم سے پانی سے بھرا ہوا ڈبہ لائی۔ اگلے پل اس نے وہ پورا کا پورا ڈبہ وحاش پر انڈیل دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر بیٹھا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ بستر بھی گیلا ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اور فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی اور چیختے ہوئے بولی، میں آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی۔ آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو میں آپ کو نئے کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ میرے شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ میں تمہیں اس وجہ سے نہیں ڈانٹ رہا کہ تم نے مجھے نماز کی وجہ سے اٹھایا۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ تھا؟ کیا تم میں ذرا بھی تمیز و انسانیت نہیں ہے؟ وہ بہت زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے مسٹر وحاش۔ آپ نے بھی تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے دھوکے سے یہاں پر لائے ہیں۔ میری بلا سے تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو بس تم پر احسان کر رہا تھا، لیکن تم احسان کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹا، لیکن وہ گیلا تھا۔ پھر سے جھنجھلاتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ دوسری طرف واش روم میں کھڑی حور کو اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ رات کو وہ اسے بہت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا اور اچانک سے ہی اس پر مہربان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حور کے دل میں بھی خشک فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ حور کے دل کو جلا رہے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے بے بسی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ۔ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب باہر نکل بھی آؤ، کیا وہیں پر رہنے کا ارادہ ہے؟
تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے پھر سے وحاش کی جھنجھلاتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا سا نرم تھا۔ جب وہ غصے میں آتا تو اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تھی، لیکن غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے اکثر ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا۔ ابھی بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ دوسری طرف ہور میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ وحاش نے چابی کی مدد سے دروازہ کھولا تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وحاش کے دل کو کچھ ہوا۔ باہر آؤ، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ہور نے نفی میں گردن ہلا دی۔ راستہ چھوڑیں، مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو وحاش نے تیکھے لہجے میں کہا، تم یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلو گی اور نہ ہی یہ قدم یہاں سے باہر نکالو گی۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی کہا ہے اسے بھول جاؤ، میں غصے میں تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف دھکیل چکا تھا اور پھر اگلے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ ہور کے لیے بھی ناشتہ بنا کر گیا تھا۔ ہور کافی دیر تک خاموشی سے باہر ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ کل کا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ انہوں نے جب سے ہور سنبھالا تھا تب سے اس نے اپنی ماما اور پاپا کو لڑتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کے بابا بہت شک کے مزاج تھے، وہ ہر بات پہ اس کے بابا پر شک کرتے تھے اور انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ یہ دیکھ کر ہور بہت زیادہ گھبراتی تھی، روتی تھی، چیختی تھی۔ تب اس کی ماما اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے دلاسا دیتی تھی اور اکثر ہی وہ اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اور تمہارے بابا تو بس آپس سے مذاق کر رہے تھے۔ لیکن ہور جانتی تھی کہ اس کی ماں کے چہرے پر زخموں کے وہ نشانات کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت تھی۔ اور اس کے باپ کا غصہ جو وہ اس کی ماں پر اتارتا تھا، ہور کو بچپن سے ہی اپنے باپ سے بے تحاشا نفرت تھی، کیونکہ وہ ہور پر بھی توجہ نہیں دیتے تھے اور اسے بہت ہی نفرت اور غصے سے بات کرتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ ہور کے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے۔ ہور کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں بنتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ راز بھی اس پر آشکار ہو گیا تھا کہ وہ اڈاپٹڈ تھی اور اس کو اڈاپٹ کرنے والی فریحہ بیگم تھی، جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ انہوں نے ہور کو بتایا کہ وہ انہیں کچرے کے ڈھیر پر ملی تھی، جبکہ حقیقت اس بات سے بالکل مختلف تھی، جو ہور کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکی، کیونکہ کوئی بھی اسے بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے سوتیلے بابا نے اس کی ماما کو طلاق دی تو وہ ان دونوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لندن چلی گئی۔ اپنے بچوں کی کسٹڈی جیت کر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس دوران انہیں ہور کی کوئی فکر نہیں تھی، انہیں فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ہور جیے یا مرے، اور انہیں اس بات کی بھی ٹینشن نہیں تھی کہ وہ ہور کو اس شخص کے حوالے کر کے گئی تھی جسے وہ ہمیشہ ہور کو بچاتی رہتی تھی۔ فریحہ بیگم کے سلمان صاحب کی زندگی سے نکل جانے کے بعد وہ بہت زیادہ اکیلے رہ گئے تھے۔ اب تو ان کے سکے بچے بھی ان کے ساتھ نہیں رہے تھے، جبکہ ہور ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اسے ڈانٹتے تھے، باتیں سناتے، لیکن ہور پھر بھی ان کے کام کرتی، ان کی خدمت کرتی، ان کے لیے کھانا بناتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نرم پڑنے لگے، ان کا ہور کے ساتھ رویہ بھی تبدیل ہو گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب ان کی زبان ہور کو بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتی تھی۔ وہ اسے اپنی سگی بیٹی کا درجہ دینے لگے، لیکن یہ خوشگوار سال بھی زیادہ عرصے تک محدود نہ رہ سکے۔ اچانک سے سلمان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر تھا اور وہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ سلمان صاحب کی موت کے بعد ان کا سارا بزنس ان کے چھوٹے بھائی یعنی جہانگیر صاحب نے سنبھال لیا تھا۔ ہور بھی انہیں کے گھر آ کر رہنے لگی۔ جہانگیر صاحب ہور کی اصلیت سے واقف تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہور کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے تھے۔ چونکہ ایک حویلی ہور کے نام تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ہور اپنی سوکار چچی کی آنکھوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی۔ چچی جان چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اسے اپنی حویلی سے بے دخل کر دیں۔ دوسری طرف جہانگیر صاحب جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور بلیک منی سے اپنا بینک بھرتے جا رہے تھے، ان کے خلاف بھی اب کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ بڑی بڑی فورسز ایکٹیو ہو گئی تھی۔ وہاں جو کہ ایس پی تھا اور بہت ہی ایماندار آفیسر تھا، آخر میں اسے یہ ٹاسک ملا کہ وہ ہور کے چچا یعنی جہانگیر کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کرے اور انہیں گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دے۔ وہاں جس پر کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اور ابھی وہ جاسوسی کرنے کے لیے ان کے گھر ہی گیا تھا، اس نے فقیروں والا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ جب ہور نے دروازہ کھولا تو سامنے زخمی فقیر کو دیکھ کر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ فقیر لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بازو بھی ایک طرف کو لٹکا ہوا تھا۔
فقیر کی نکاہت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ حور نے اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اسے فوراً ہی گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ اسے اندرونی حصے کی طرف لے کر نہیں گئی تھی، بلکہ اسے لاؤنج کے باہر ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود وہ اس کے لیے کھانا لینے اندر کی طرف بھاگی۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آئی تو وہ فقیر وہاں سے غائب تھا۔ حور کی نگاہیں بے چینی سے اس کو تلاش کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی نظر حویلی کے پچھلے حصے پر پڑی۔ اس فقیر کو وہاں پر کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ فقیر جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا اس نے آگے بڑھ کر فوراً سے محترمہ کو سہارا دیا۔ کھانا تو زمین بوس ہو چکا تھا، لیکن وحاش نے اسے پکڑ لیا تھا۔ تب وحاش نے پہلی بار اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہ دم بخود رہ گیا کہ آخر کسی کی آنکھیں اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف اسے وہ آنکھیں جانی پہچانی بھی معلوم ہوئی۔ حور کی چچی جو کہ برسوں سے اسی موقع کی تلاش میں تھی، وہ فوراً سے وہاں پر پہنچ گئی۔ حور کو انہوں نے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے فقیر کو بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اسے پکڑ کر اندر لے گئی۔ حور کی نگاہیں بار بار بھٹک کر فقیر کی ٹانگوں کی طرف جا رہی تھی، جو کہ اب لڑکھڑا کر نہیں چل رہا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ چچی جان نے ان دونوں کا زبردستی نکاح کروا دیا اور حور کو اسی وقت ان کے ساتھ ہی رخصت کر کے حور سے اپنی جان چھڑوا لی۔ دوسری طرف وحاش بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس موقع بھی تھا، اگر وہ کوشش کرتا تو وہ وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن پھر اس لڑکی کی بھیگی ہوئی آنکھیں، اس کا حسن اور اس کی بے بسی دیکھ کر وحاش نے اپنے آپ کو بے بس ہوتا محسوس کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نکاح کر چکا تھا اور اب وہ اسے اپنی حویلی میں رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس کے باس کو پتہ چل جاتا کہ وہ اپنے دشمن کی بھتیجی کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے اسے شادی کر چکا ہے، تو وہ اسے نوکری سے نکالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتے۔ شام کے وقت جب وحاش واپس آیا تو کچن سے اٹھتی ہوئی پکوڑوں کی خوشبو محسوس کر کے اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ واہ، گرما گرم پکوڑے بنائے جا رہے ہیں، وہ چہکتے ہوئے بولا تو حور نے نروٹھے پن سے جواب دیا، آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے بنا رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے بنا رہی ہو، لیکن تم اس بات کا اعتراف نہیں کرو گی۔ خیر، میں تمہیں زیادہ تنگ بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وحاش نے ٹوکری سے پکوڑا اٹھانا چاہا، لیکن وہاں پر پڑے ہوئے کاغذ کو دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ ٹوکری میں سے سارے کاغذ اٹھا چکا تھا۔ وہ اس کی امپورٹنٹ فائلز تھیں جس پر وہ پچھلے 8 مہینوں سے کام کر رہا تھا، اور اس فائل میں حور کے چچا کے خلاف ڈھیر سارے ثبوت بھی ریکارڈ کر چکا تھا۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر وحاش کا دماغ پھر سے غصے سے گھومنے لگا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے جاہل لڑکی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری فائلز کو ہاتھ لگانے کی؟ حور جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا خوشگوار رویہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اس کے ایک دم سے غصہ کرنے پر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ گرما گرم تیل اس پر آ کر گرتا، وحاش نے اسے کھینچ کر سائڈ پر کر دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ اس کا سر زور سے شیلف کے ساتھ جا کر لگا۔ اس کے ماتھے سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے وحاش کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وحاش نے جان بوجھ کر اس کو دھکا دیا ہے۔ فی الحال وحاش بھی اس سے کچھ بھی ایکسپلین کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو اس سے ایکسپلینیشن مانگ رہا تھا کہ اس سے کیا سوچ کر اس کی فائل کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کیا تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملی تھی جو تم نے انہی کا ہی استعمال کرنا تھا؟ وہ اب اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری 8 مہینوں کی محنت خاک میں مل گئی ہے۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں۔ وحاش کا ہاتھ باقاعدہ طور پر اس کی گردن پر جا کر رک گیا۔ آپ مجھے مار ہی دیں، یہی بہتر ہوگا، کیونکہ میں یہ گھٹن والی زندگی نہیں جی سکتی۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں، تب سے مجھ پر سکون کا سانس لینا حرام ہو گیا ہے، اور یہ شاید اسی وجہ سے ہے کیونکہ میں ایک انتہائی گھٹیا انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں، جس کی زندگی حرام سے شروع ہو کر حرام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وحاش کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا لڑکی،
جب تک تم مکمل طور پر حقیقت جان نہ لو تب تک اپنی زبان کو حرکت نہ دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے انتہائی غصے سے بولا۔ اچانک ہی اس کی نظر محترمہ کی گردن کی طرف اٹھی، چونکہ حور کا دوپٹہ ڈھلک کر اس کے قدموں میں گر گیا تھا، اسی وجہ سے اس کی گردن وحاش کے سامنے نمایاں تھی۔ وہاں پر مخصوص نشان دیکھ کر وحاش کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ ہرنی جیسی آنکھیں اس کی چچی کی ہوا کرتی تھی، جن کا آج سے 6 سال پہلے انتقال ہوا تھا، اور وہ اپنی بیٹی کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ لیکن حور کے اصل والد صاحب وہ زندہ تھے اور ابھی بھی اپنی بیٹی کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ اس کو ایک دم سے خاموش اور ساکت ہوتا ہوا دیکھ کر حور نے ہمت کی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ وحاش کا ہاتھ نیچے گرتا چلا گیا۔ تم فرید چچا کی بیٹی ہو؟ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ حور نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کو گھورا۔ وہ واقعی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس پر غصہ کر رہا تھا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے حور پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، اور اب وہ اس سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کا نام بھی وہ زندگی میں پہلی بار سن رہی تھی۔ میں کسی بھی فرید کو نہیں جانتی، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں ایک انتہائی بدقسمت لڑکی ہوں جو تم جیسے انسان کے ساتھ پھنس گئی ہوں۔ بدقسمت تو میں ہوں جو تمہیں پہچان نہیں پایا۔ وہ حور کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتا ہوا بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ حور کو ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ حور نے اس سے الگ ہونے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ یہ انسان واقعی میں اس کی سمجھ سے باہر تھا، دھوپ چھاؤں جیسی طبیعت کا مالک۔ کبھی اچانک سے اس پر مہربان ہو جاتا اور کبھی یوں برتاؤ کرنے لگتا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف وحاج اپنی گمشدہ کزن کو پا کر پرسکون ہو گیا تھا۔ حور جب 4 سال کی تھی تب ایک دن اچانک ہی حویلی سے غائب ہو گئی تھی، اور اسے حویلی سے لے کر جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ فریحہ بیگم تھی، جو کہ فرید صاحب سے محبت کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ فرید صاحب ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب فریحہ بیگم نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لائبریری میں اس عورت کے ساتھ وقت گزارنا ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس کے بعد فرید صاحب نے لائبریری جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں ان کی اپنی پسندیدہ عورت سے شادی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فریحہ بیگم ایک ملازمہ بن کر ان کی حویلی میں کام کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ بس فرید صاحب کی زندگی سے خوشیوں کو مٹانا چاہتی تھی۔ ان دنوں فرید صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے تھے اور اپنی بیوی اور 4 سالہ بچی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ جس دن وہ حویلی واپس آئے اسی دن ہی فریحہ بیگم ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر لاپتہ ہو گئی تھی۔ فرید صاحب نے بعد میں ان کو بہت ڈھونڈا، لیکن نہ جانے انہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، اور یوں اس طرح سے ان کی بیٹی بھی ان سے جدا ہو گئی تھی۔ بیٹی کی جدائی نے ان کی بیوی کو بھی آدھا پاگل کر دیا تھا۔ دوسری طرف وحاج، جو کہ اپنی کزن پر جان لٹاتا تھا اور اسے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ حور سے پورے 5 سال بڑا تھا۔ اس نے تبھی دادا جان سے کہہ دیا تھا کہ میں بڑا ہو کر حور سے شادی کروں گا۔ دادا جان نے بچپن میں ہی ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ حور کی جدائی نے اس پر بھی گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ ابھی تک اسے بھول نہیں پایا تھا، اور اب وہی خاندانی نشان حور کی گردن میں دیکھ کر
اسے ساری حقیقت سمجھ آ چکی تھی کہ کیوں حور کی آنکھیں دیکھ کر وہ بار بار چونک اٹھتا تھا، کیونکہ یہ آنکھیں حور کو اپنی ماں سے ملی تھی۔ اسی رات وہ حور کو لے کر حویلی چلا گیا۔ حور اپنے سگے بابا سے ملنے کے بعد گمسم سی ہو گئی تھی۔ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ایک مذاق ہے، لیکن یہ سب کچھ سچ تھا۔ اسے واقعی میں بچپن میں اپنے سگے ماں باپ سے دور کر دیا گیا تھا۔ جب وہ تھوڑی سی سنبھلی تو اپنے بابا کے سینے سے لگ کر کافی دیر تک روتی ہوئی اس نے انہیں اپنی اور وہاج کی ملاقات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے وہاج کی شکایتیں بھی لگائی تھیں اور اپنے بابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس شخص نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دوسری طرف وہاج ایک بار پھر سے اپنے مشن پر نکل گیا تھا۔ اب وہ اپنے کام میں حد سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ اسے حویلی میں بھی جانے کا وقت نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس کا دل حور کی طرف سے مطمئن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آہستہ آہستہ حور حویلی کے ماحول میں گھلنے ملنے لگی تھی، بلکہ اب تو وہ وہاں کی رہنے والی ہی لگتی تھی۔ وہاج 1 مہینے کی محنت کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے حور کے سوتیلے چچا کو سزا دلوا دی تھی۔ جس دن وہ حویلی واپس لوٹا تھا، اس دن سب کزنز باہر کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سارے اندر کی طرف بھاگے، لیکن حور اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ وحاش نے اس کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی تو وہ دور سے چیختے ہوئے بولی، میری طرف مزید قدم نہ اٹھائیے گا، ورنہ میں بابا جان کو بلا لوں گی۔ ہیلو محترمہ، میں اپنی بیوی کے پاس آ رہا ہوں، کسی غیر عورت کے پاس نہیں جا رہا، اور یہ بات میں تمہارے بابا کو بھی بتا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کانفیڈنس تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے حور خود ہی پاؤں ٹینچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جانتی تھی کہ اس شخص سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ مسلسل وہاج کو اوائڈ کر رہی تھی۔ دوسری طرف فرید صاحب نے وہاج سے بھی اس کے رویے کی شکایت کی تو اس نے اپنے سسر صاحب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی انہیں شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ ایک رات وہ زبردستی حور کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حور نے اسے نکالنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وحاج نے پیار اور محبت سے بالآخر حور کو سمجھا ہی لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے حور سے پکا وعدہ بھی کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اپنی جان سے بھی عزیز بیوی پر یوں غصہ نہیں کرے گا۔ حور کو بھی اس وقت میں احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس شخص کو پسند کرنے لگی ہے، اور اس کے اس قدر سخت رویے کے باوجود بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ بالآخر اس نے وحاج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے حور کو اپنے مشن کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیل دے دی تھی۔ اس بارے میں اسے اپنے بابا سے بھی تھوڑی بہت انفارمیشن ملی تھی، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جہانگیر صاحب کو بھی ان کی سزا مل چکی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں۔